बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने अपने नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाया। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे कोई आम वाकया बयान करने वाला नहीं हूँ। आज ज़रा अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज हम करबला की उस मासूम बच्ची का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी उम्र खेलने की थी, जिसकी उम्र अपने बाबा की उंगली पकड़कर चलने की थी, जिसकी उम्र रात को डर लगने पर अपने बाबा के सीने से लिपट जाने की थी। मगर किस्मत ने इस मासूम बच्ची के सामने ऐसा मंजर रख दिया कि बाबा का साया भी छिन गया। जरा तसव्वुर कीजिए, करबला का मैदान खामोश हो चुका है, खैमे उजड़ चुके हैं, जवान शहीद हो चुके हैं, अब्बास वापस नहीं आए, अली अकबर वापस नहीं आए, और फिर वो घड़ी आई जब हुसैन आली मुकाम भी अपनी बेटी को छोड़कर अपने रब के हजूर चले गए। जरा सोचें, एक मासूम बच्ची खैमे के दरवाजे पर खड़ी है, उसकी आंखें किसी को तलाश कर रही हैं। वो शायद सोच रही हैं मेरे बाबा अभी आएंगे, लेकिन बाबा नहीं आए। वो दोबारा देखती है, शायद बाबा आ जाएं, मगर बाबा नहीं आए। फिर दिल से एक आवाज निकलती है, बाबा, मगर जवाब में सिर्फ करबला की खामोशी थी। मेरे भाइयों, जिस बच्ची के लिए पूरी दुनिया उसका बाबा था, उस दुनिया में उसका बाबा नहीं था। जिसने कभी सोचा भी ना होगा कि बाबा के बगैर रात कैसे गुजरेगी, उसे करबला की इस रात का सामना करना पड़ा। और यहाँ से शुरू होती है बीबी सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो दर्द भरी दास्तान। एक ऐसी दास्तान जिसमें बाप की जुदाई, करबला का गम, अहले बैत की असीरी, कूफा का सफर, शाम की तरफ काफला, और एक मासूम बेटी के दिल में अपने बाबा की वो मोहब्बत है जो शहादत के बाद भी खत्म ना हुई। आए आज अपने दिल को करबला की तरफ ले चलते हैं और ये सोचते हैं, अगर हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बेटी ने अपने बाबा को खोकर सब्र किया था, तो हम अपने रब की खातिर अपनी कौन सी ख्वाहिश कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ऐ अल्लाह, हमें हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दे, अहले बैत की मोहब्बत दे, और हमारी आंखों के उन आंसुओं को हमारी जिंदगी की इस्लाह का जरिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बयान शुरू करने से पहले दरूद पाक का विर्द कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो हमारे आका, हमारे मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक आल पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबाए कराम पर। मोहतरम सामीने कराम, आज हम एक ऐसी मासूम कली का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम करबला की तारीख में आता है तो दिल भर आता है। आज जिक्र है हजरत बीबी सकीना बिनते हजरत इमाम हुसैन का। वो बच्ची जिसने अपने बाबा को करबला में खोया, वो बच्ची जिसने अपने खानदान को एक एक करके कुर्बान होते देखा, वो बच्ची जिसके सामने खैमे उजड़े, जिसने प्यास देखी
جس نے اپنے بابا کا آخری دیدار کیا اور پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اسیر اہل بیت کے ساتھ ایک ایسا سفر کیا جس کا تصور بھی انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ذرا اپنے دل کو کربلا کے میدان میں لے کر جائیں۔ ایک طرف حضرت امام حسین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ کے لگتے جگر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے، اور دوسری طرف ایک ایسا لشکر ہے جس نے دنیا کی محبت میں حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس دنیا کی حکومت نہیں تھی مگر حق تھا، ان کے پاس بڑا لشکر نہیں تھا مگر ایمان تھا، ان کے پاس دنیاوی طاقت نہیں تھی مگر اللہ پر یقین تھا۔ اور اسی کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ انہیں معصوم بچوں میں ایک نام تھا سکینہ۔ بی بی سکینہ کا تعارف تاریخی روایات میں حضرت سکینہ کو امام حسین کی صاحبزادی کے طور پر بیان کیا گیا۔ ان کی والدہ حضرت ام رباب کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ام رباب وہ عظیم خاتون تھیں جو حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں۔ حضرت سکینہ ابھی کم عمر تھیں، یہ عمر کھیلنے کی تھی، یہ عمر ماں کی گود میں سکون لینے کی تھی، یہ عمر باپ سے ضد کرنے کی تھی، یہ عمر یہ سوچنے کی تھی بابا آپ کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن تقدیر انہیں ایک ایسے سفر میں لے آئی جہاں بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے نہیں تھے بلکہ آنکھوں میں آنسو تھے، گود میں سکون نہیں تھا بلکہ دل میں خوف تھا، اور سامنے اپنے خاندان کے افراد کی قربانی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، کربلا کی طرف سفر حضرت امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے، پھر مکہ سے عراق کی طرف سفر کیا تو اہل بیت کا یہ قافلہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ سفر تاریخ انسانیت کے عظیم ترین المیوں میں بدل جائے گا۔ ایک بچی اپنے بابا کے ساتھ سفر کر رہی تھی، شاید کبھی بابا کی طرف دیکھتی ہوگی، کبھی ماں کے پاس بیٹھی ہوگی، کبھی اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوگی، مگر آہستہ آہستہ حالات بدلتے گئے۔ کوفہ سے آنے والے خطوط کا معاملہ بدل گیا، راستے کے حالات بدل گئے اور پھر وہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ کربلا جہاں تاریخ بدل گئی محترم سامعین، اور پھر 7 محرم کے بعد پانی کا مسئلہ انتہائی سنگین ہو گیا، خیموں میں بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ سامعین، یہاں ذرا اپنے دل سے پوچھیں، ایک چھوٹا سا بچہ جب پیاسا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ماں کو پکڑتا ہے، بابا کو پکارتا ہے، کہتا ہے پانی، مگر کربلا کے خیموں میں پانی نہیں تھا۔ دریائے فرات سامنے تھا لیکن اہل بیت کے خیمے پانی سے محروم تھے، اور انہیں خیموں میں امام حسین کی معصوم بیٹیاں بھی تھیں۔ شب عاشور 9 محرم کی شام کے بعد وہ رات آئی جسے تاریخ قیامت تک نہیں بھول سکتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دشمن کی طرف سے مہلت مل گئی ہے۔ یہ رات عبادت میں گزاری، خیموں میں قرآن کی تلاوت ہوئی، نماز ہوئی، دعا ہوئی، آنسو بہے، اور صبح کے انتظار میں اہل بیت اور اصحاب اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف کچھ لوگ دنیا کی زندگی بچانے کی فکر میں ہیں اور دوسری طرف حسین علیہ السلام کے ساتھی اپنی آخرت بنانے کی فکر میں ہیں۔ عاشور کا دن، پھر عاشور آیا،
ایک ایک کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میدان میں گئے، پھر اہل بیت کے جوان میدان میں اترے، حضرت علی اکبر گئے، حضرت قاسم گئے، حضرت عباس گئے، اور خیموں میں موجود خواتین اور بچے ہر آواز پر چونک جاتے۔ کبھی کسی کی آواز آتی السلام علیکم، پھر خاموشی، کبھی کوئی واپس نہیں آتا تھا۔ کبھی خیمے میں رونے کی آواز بلند ہوتی اور حضرت امام حسین کا دل اپنے عزیزوں کے غم سے ٹوٹ جاتا تھا۔ بی بی سکینہ اور بابا کی محبت۔ میرے عزیز دوستو، میری ایمان والی بہنوں، باپ اور بیٹی کا رشتہ دنیا کے خوبصورت ترین رشتوں میں سے ایک ہے، اور جب باپ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت ہو تو بیٹی کے دل میں ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ بی بی سکینہ کے لیے حضرت امام حسین صرف والد نہیں تھے، وہ ان کا سہارا تھے، وہ ان کا اطمینان تھے، وہ ان کی دنیا تھے، اور عاشورہ کے دن وہ سہارا بھی ان سے جدا ہونے والا تھا۔ حضرت عباس کی شہادت۔ جب حضرت عباس مشکیزہ لے کر پانی کی طرف گئے تو خیموں میں امید پیدا ہو گئی۔ بچے منتظر تھے کہ شاید اب پانی آئے گا، مگر عباس واپس نہ آئے۔ خیموں کی طرف سے نگاہیں راستہ دیکھتی رہیں، اور پھر حضرت امام حسین اپنے بھائی عباس کے پاس پہنچے۔ یہ منظر تاریخ کا ایسا منظر ہے جیسے الفاظ مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ خیموں میں موجود بچے کس امید سے منتظر تھے، مگر پانی نہ آیا، عباس نہ آئے، اور کربلا مزید غمگین ہو گئی۔ حضرت علی اکبر کی شہادت۔ پھر امام حسین کے جوان بیٹے علی اکبر میدان میں گئے۔ وہ ہم شکل اور انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو میدان کی طرف جاتے دیکھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے اور جانتا تھا کہ شاید یہ آخری دیدار ہے۔ علی اکبر شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین ان کے پاس پہنچے اور خیموں میں پھر غم چھا گیا۔ بی بی سکینہ نے بھی اپنے خاندان کے اس عظیم صدمے کو دیکھا۔ امام حسین کا آخری وقت۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت امام حسین علیہ السلام تقریباً تنہا رہ گئے۔ ایک طرف دشمن کا لشکر، دوسری طرف خیمے، اور خیموں میں خواتین اور بچے۔ امام حسین خیموں کی طرف آئے۔ یہ ان کے آخری لمحات تھے۔ بی بی سکینہ کے دل میں بھی یہ خوف ہوگا کہ کیا میرے بابا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ پھر حضرت امام حسین شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کربلا کا سورج ڈوب گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ حسین کا چراغ بجھا نہیں، وہ قیامت تک روشن ہو گیا۔ خیموں کا اجڑنا۔ شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں پر حملہ ہوا، خیمے جلائے گئے، مال و اسباب لوٹا گیا، خواتین اور بچوں پر خوف طاری ہوا۔ سوچیں، ایک بچی جس کا بابا ابھی دنیا سے چلا گیا، وہ جلتے ہوئے خیموں کے درمیان کس کو پکار رہی ہوگی؟ وہ کس کے پیچھے چھپی ہوگی؟ وہ کس سے کہہ رہی ہوگی مجھے بچا لیجئے؟ اب بابا نہیں تھے، عباس نہیں تھے، علی اکبر نہیں تھے، جوان مردوں کی اکثریت شہید ہو چکی تھی۔ شمر کا کردار۔ تاریخی روایات میں شمر کا کردار کربلا کے واقعات میں نہایت سنگین طور پر بیان ہوا ہے۔ وہ ابن زیاد کی طرف سے آنے والے لشکر کے اہم افراد میں تھا اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شریک تھا۔
یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کربلا میں ظلم صرف ایک شخص کا نہیں تھا، ایک پورا لشکر ظلم میں شریک تھا۔ کسی نے حملہ کیا، کسی نے راستہ روکا، کسی نے پانی بند کرنے میں کردار ادا کیا، کسی نے خیموں پر حملہ کیا، کسی نے لوٹ مار کی، اور کسی نے بعد کے واقعات میں اہل بیت کی نگرانی کی۔ اس لیے کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم صرف ظالم کے ہاتھ سے نہیں ہوتا، بلکہ ظالم کا ساتھ دینا بھی انسان کو تاریخ کے سیاہ کرداروں میں شامل کر دیتا ہے۔ یزید کی ذمہ داری اور تاریخی احتیاط۔ میرے بھائیوں، یزید کا ذکر آئے تو ایک بات علمی ذہانت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ کربلا کے بعد اہل بیت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری کے بارے میں تاریخی کتابوں میں تفصیلی اختلاف موجود ہے، لیکن یہ حقیقت تاریخی طور پر واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے دور حکومت میں قتل کیے گئے، اور اس کے بعد اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ یزید کے دربار میں اہل بیت کا قافلہ پہنچا، اور یہ واقعہ امت کے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے جھنجھوڑ گیا۔ ہم کسی ایسی تفصیل کو قطعی حقیقت کے طور پر بیان نہیں کریں گے جس کی مستند تاریخی بنیاد نہ ہو، لیکن یہ ضرور کہیں گے حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت کی اسیری اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات تاریخ کے انتہائی دردناک واقعات ہیں۔ کوفہ کی طرف سفر۔ کربلا کے بعد قافلہ کوفہ لے جایا گیا۔ وہ خواتین جن کے گھر کے مرد شہید ہو چکے تھے، وہ بچے جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہ رہا تھا، وہ اہل بیت جنہوں نے ابھی اپنے عزیزوں کی لاشیں دیکھی تھیں، اب انہیں قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا۔ سوچیں، کل تک یہی خاندان مدینہ میں عزت کے ساتھ رہتا تھا، اور آج یہی خاندان قیدیوں کے طور پر شہر میں داخل کیا جا رہا تھا۔ یہ دنیا کا امتحان تھا۔ حضرت زینب کا کردار، اور اس قافلے میں ایک ایسی عظیم خاتون بھی تھیں جنہوں نے ہر مصیبت کے باوجود حق کی آواز بلند کی۔ حضرت زینب، ان کے بھائی حسین علیہ السلام شہید ہو چکے، ان کے بیٹے شہید ہو چکے، ان کے بھتیجے شہید ہو چکے، مگر ان کی زبان حق سے نہیں رکی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا صرف میدان جنگ کا نام نہیں، کربلا کے بعد پیغام پہنچانے کا نام بھی یہی ہے۔ حسین نے قربانی دی، زینب نے اس قربانی کا پیغام دنیا تک پہنچایا، اور اہل بیت کے بچوں نے اپنے آنسوں سے تاریخ لکھی۔ بی بی سکینہ کا درد۔ اب ذرا بی بی سکینہ کو سوچیں، وہ اپنی ماں کے پاس ہوگی، اپنے بابا کو یاد کرتی ہوگی، اپنے گھر کو یاد کرتی ہوگی، مدینہ کو یاد کرتی ہوگی، وہ دن یاد کرتی ہوں گی جب بابا انہیں شفقت سے دیکھتے تھے، اور اب بابا نہیں تھے، وہ خیمے نہیں تھے، وہ امن نہیں تھا، وہ مدینہ نہیں تھا، وہ کربلا کا میدان تھا، اور سامنے قیدیوں کا سفر، شام کی طرف سفر۔ کوفہ کے بعد قافلہ شام کی طرف لے جایا گیا۔ یہ سفر خود ایک آزمائش تھی۔ بے گھر خاندان، غمزدہ خواتین، کم عمر بچے، اور ہر طرف اجنبی ماحول۔ یہاں ہمیں جذبات کے ساتھ تاریخی احتیاط بھی رکھنی پڑے گی۔ بعد کی مجلسوں میں حضرت سکینہ کے بارے میں بہت سی دردناک تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں بعض روایات سند اور تاریخی اعتبار سے مضبوط نہیں، لیکن اس سے اہل بیت کے غم کی عظمت کم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے مصائب کو سچائی کے ساتھ بیان کریں۔ شام کا دربار۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا، یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت زینب علیہ السلام نے حق کی بات کہی، حضرت امام زین العابدین نے حق کا تعارف کروایا،
اور اس قافلے نے دنیا کو بتلایا کہ جسم قید ہو سکتا ہے، ایمان قید نہیں ہو سکتا۔ انسان کو زنجیریں پہنائی جا سکتی ہیں مگر حق کی آواز کو زنجیر نہیں پہنائی جا سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، بی بی سکینہ کی بابا کو یاد۔ میرے عزیزوں، یہ حصہ بیان کرتے ہوئے اپنے دل کو سنبھالیں۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کے لیے سب سے بڑی دنیا اس کا بابا تھا، وہ بابا اب دنیا میں نہیں۔ وہ کبھی اپنے باپ کا نام لے کر روتی ہوگی، کبھی اپنی ماں سے باپ کا پوچھتی ہوگی، کبھی اپنے گھر کو یاد کیا ہوگا، کبھی اپنے بابا کی محبت بھری نگاہیں یاد کرتی ہوگی۔ یہی وہ درد ہے جو کربلا کی خواتین اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ بابا کہاں ہیں؟ تصور کیجئے ایک بچی اپنی ماں سے پوچھے، اماں بابا کہاں ہیں؟ ماں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا کہتی ہوں گی؟ وہ کہیں گی تمہارے بابا اب واپس نہیں آئیں گے؟ کیا وہ کہیں گی تمہارے بابا اللہ کے راستے میں جان دے دی؟ یہ لفظ ایک ماں کے لیے کتنے مشکل ہوں گے، لیکن اہل بیت نے صبر کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا حسین دنیا سے گئے نہیں، حسین اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ اب ایک انتہائی اہم بات، بعض مجلسیں اور بعد کی روایات میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ شام کے زندان میں حضرت سکینہ اپنے والد امام حسین کو یاد کرتے روتی رہتی، پھر انہیں خواب میں اپنے بابا کی زیارت ہوئی اور اسی غم میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے اس کی تمام تفصیلات مضبوط اور متفق نہیں ہیں۔ بعض روایات میں اس بچی کا نام رقیہ آتا ہے، بعض میں سکینہ سے متعلق واقعات بیان ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے بیان میں بہتر یہ ہے کہ ہم یوں ہی کہیں بعض روایات میں منقول ہیں، نہ کہ ایسی تفصیل کو قطعی اور متفق تاریخی حقائق قرار دے دیں۔ خواب میں بابا کی یاد، مشہور روایات، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک رات بچی اپنے والد کو یاد کر کے سوئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ بابا حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ بچی نے اپنے بابا کو دیکھا تو محبت سے لپٹنے کی کوشش کی، اور جب بیدار ہوئی تو بابا سامنے نہیں تھے۔ سوچیں، جس بچی نے خواب میں بابا کو پایا اور جاگنے پر پھر بابا نہ ملے ہوں، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ یہ واقعہ اگرچہ تاریخی روایات کے اعتبار سے احتیاط کا محتاج ہے، لیکن اس میں اہل بیت کے بچوں کے عظیم غم کی تصویر ضرور نظر آتی ہے۔ شمر کے ظلم کا ذکر، شمر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ہمیں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخی روایات میں شمر کا امام حسین کے خلاف جنگ اور کربلا کے ظلم میں کردار واضح طور پر آتا ہے، لیکن حضرت سکینہ کو اس نے فلاں وقت فلاں طریقے سے مارا، فلاں زخم دیا، فلاں جسمانی اذیت دی، اسی پر مخصوص تفصیل کو بغیر جواز کے پیش کرنا قطعی درست نہیں۔ کربلا کا اصل سبق، میرے بھائیوں، کربلا صرف رونے کے لیے نہیں، کربلا جگانے کے لیے ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونا، ظالم کے سامنے نہ جھکنا، نماز کی حفاظت کرنا، اللہ پر توکل کرنا، دنیا کی طاقت سے مرغوب نہ ہونا اور اہل بیت سے محبت کرنا۔ حضرت سکینہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ حضرت سکینہ کی زندگی ہمیں 3 سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق، صبر، اتنی کم عمری میں اتنا بڑا غم، لیکن اہل بیت نے صبر کیا۔ دوسرا سبق، اللہ سے تعلق، کربلا کے حالات میں بھی نماز اور عبادت ترک نہیں ہوئی۔ تیسرا سبق، حق سے محبت، کربلا میں سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان حق کو پہچانے اور پھر حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔
آج کی بیٹیوں کے لیے پیغام، میری بہنوں، بی بی سکینہ کا ذکر صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ اہل بیت کی بیٹیاں مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں بھولیں۔ اپنی بیٹیوں کو حیا سکھائیں، نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں، صبر سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ عورت کمزور نہیں ہوتی۔ حضرت زینب نے کربلا کے بعد دنیا کو بتا دیا کہ ایک عورت حق کی سب سے بڑی ترجمان بن سکتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام، تم حسین کا نام لیتے ہو تو حسین علیہ السلام کی سیرت بھی اپناؤ۔ صرف نعرے نہیں، نماز بھی، صرف محبت کا دعویٰ نہیں، کردار بھی، صرف کربلا کا ذکر نہیں، اپنی زندگی میں حق کا انتخاب بھی۔ اگر دوست غلط راستے پر لے جائیں تو انکار کرو، اگر دنیا حرام کی طرف بلائے تو انکار کرو، اگر نفس گناہ کی طرف لے جائے تو حسین علیہ السلام کی قربانی یاد کرو۔ ظالم کا انجام دنیا نے دیکھا، کربلا میں ظالموں کے پاس لشکر تھا، حسین علیہ السلام کے پاس مٹھی بھر وفادار تھے، لیکن آج ہزاروں سال بعد بھی دنیا کس کا نام لے رہی ہے؟ حسین علیہ السلام کا۔ اور ظالموں کا ذکر بھی آئے تو لعنت اور عبرت کے طور پر، یہ اللہ کا قانون ہے، حق باقی رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ بی بی سکینہ کی یاد، اے اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما، ہمیں حضرت امام عالی مقام کی قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضرت زینب کے صبر سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضرت سکینہ کے غم کو صرف آنسو نہیں بلکہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین، اگر آج آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا ہے تو اس آنسو کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس آنسو کے بعد نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، والدین کی خدمت کریں، اپنے گھر میں محبت پیدا کریں، ظالموں سے بچیں، کسی پر زیادتی نہ کریں اور یاد رکھیں حسین کا راستہ صرف ماتم کا راستہ نہیں، حق، صبر، نماز، وفا اور قربانی کا راستہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ حضرت امام حسین کی قربانی کو سمجھنے والا دل عطا فرما، حضرت زینب کے صبر سے سیکھ لینے والا دل عطا فرما، حضرت سکینہ کے غم کو یاد کر کے اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے قرآن کو قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہمارے چینل عاطف وسیم اسلامک کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہمیں حق پر قائم رکھ، آمین۔ آپ کا ایک لائک، ایک کامنٹ، ایک شیئر اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔